बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, इतने दिनों से कोई नॉवल मैंने अपलोड नहीं किया, ना मैंने पढ़ा, क्योंकि विंटर वेकेशंस चल रही थी बच्चों की, तो उसी में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। फिर वेकेशंस थी तो बच्चों ने ननिहाल जाना था, अपने कज़न से मिलना था, अपने ताया अब्बू के घर जाना था, तो इस वजह से मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी इतने दिन। तो खैर, आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या मसरूफियात रही विंटर वेकेशंस में? इंशाल्लाह आज से मेरी फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो है तेरी चाहत की चांदनी। ये अक्टूबर 2005 के माहनामा अंचल में शाया हुआ था। बहुत ही प्यारी सिंपल सी क्यूट सी स्टोरी है, ये फैमिली स्टोरी है। हीरो हीरोइन आपस में कज़न्स होते हैं, जिनकी मदर्स जो हैं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो वो जो दादी होती हैं वो चाहती हैं कि घर का माहौल ख़राब ना हो और ये आपस में जुड़े रहें, तो वो हीरो और हीरोइन की का निकाह कर देती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि दादी की वफ़ात के बाद जो है वो मामले ख़राब हो जाते हैं। हीरो जो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ होता है, वो जब वापस आता है तो वो जो हीरोइन के घर वाले हैं वो डिवोर्स मांगते हैं, तो वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। बहुत ही प्यारी नाइस सी स्टोरी है। आप मैं पढ़ती हूँ, आप सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी सुनने में और पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी सब्सक्रिप्शन दिलवाएं मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरी चाहत की चांदनी, इकरा सगीर अहमद। सुबह की आमद थी। माहौल में कोहर आलूद महका महका गुबार फैला हुआ था। स्याह फलक पर टिमटमाते सितारों की चमक मांद पड़ने लगी थी, और कहीं कहीं स्याह बादलों की सियाहियों में सुबह काजिब की सफ़ेद सफ़ेद धारियां सहर की आमद का पता देने लगी थी। लॉन में इस्तादा ऊंचे ऊंचे दरख्त छुपे हुए नूर से वाजे होने लगे थे। उसने सुलगती आंखों पर हाथ रखा और करवट बदल कर लेट गई और सोने की कोशिश की, मगर नींद हनूज आंखों से कोसों दूर थी। हर सू फैले सन्नाटे उसको अपने जिस्म जाँ में फैलते हुए महसूस हुए। वह घबरा कर खिड़की में जा खड़ी हुई, और गुजरती साहतों ने रात की स्याही को सुबह के पुरनूर उजाले की किरणों से भर दिया था। दूर दूर से फजर की अजानों की रूह परवर आवाज़ें बुलंद होने लगी थी। वो अजहद मस्तदी मगन से वज़ू करने लगी थी कि दिल जब दुखों अंदेशों के गर्दाब में धंस रहा हो, उम्मीदों आस के दिए लगे तो सिसकती तड़पती दम तोड़ती हसरतें आरज़ुएं बराह रास्त इस माबूद हकीकी के आगे सजदारेज हो जाती हैं, और बावर होने लगता है कि जो शहरक से ज़्यादा करीब ही नहीं, करीब तर है बिगड़े काम। डूबती कश्ती हो मुर्दा तन में नई रूह फूंकना उसके लिए मुश्किल नहीं है। मुसरतों की सातों में हम जिसका शुक्र नहीं नहीं करते, दुखों के अंधेरों में वो हमें पूरी शिद्दत से अपनी मौजूदगी और हुक्मरानी का इदराक करवा देता है। आप रुशान भाई से फ़कत एक बार मुलाकात कर लें। वो गुज़िश्ता 1 माह से बेहद इसरार कर रहे हैं। आखिर उनसे मिलने में हर्ज ही क्या है? वो सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारी तरफदारी क्या मायने रखती है? फिर तुम जिस बात को इतना आसान ले रही हो वो इतनी आसान हरगिज़ नहीं है। खोला ने छोटी बहन सवेरा को संजीदगी और नरमी से समझाया था। सब आसान हो जाएगा अगर आप हिम्मत पकड़ लें। तो वो हनूज़ अपने मौक़िफ़ पर डटी थी। मुझे नहीं पकड़नी ऐसी हिम्मत जिससे मेरे वालिदैन, मेरे खूनी रिश्ते, किसी से निगाह मिलाकर बात करने, सर बुलंद करके चलने के इफ्तिखार भूल जाएं। मैं जैसी हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज़। खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। दिलो दिमाग में होती जंग से वो वैसे भी हर लम्हा बरसरे बेकार थी। मज़ीद सितम ये सवेरा की तरफदारियाँ और उकसाने वाली गुफ्तगू उसे ज़हनी खुलजान के आखिरी मरहले में दाखिल करवा दिया करती थी, जहाँ वो ख़ुद को बेहद मजबूर व बेबस महसूस करके अज़ियत में मुब्तला होने लगती थी और सर दीवारों से टकराने को दिल चाहता था। मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ आपी, लेकिन अफसोस आप जज्बाती ब्लैक पिलिंग का शिकार हो रही है। कल जब आप इस जज्बात के समंदर से निकलकर हवासों की ज़मीन पर कदम रखेंगी तो आपको मालूम होगा कि ना आपके पैरों के नीचे ज़मीन रही है, न सर पर तहफ़्फ़ुज़ का आसमान। ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ वजूद को किस तरह संभाल पाएंगी आप? अभी भी वक्त है। मत करें खुद को बड़ों की कम ज़रफ़ी और चपकलिश पर कुर्बान। आप जी शोर समझदार हैं, अच्छाई बुराई की शनाख्त रखती हैं, फिर क्यों अपनी शफाफ पेशानी पर रुसवाई का दाग लगाना चाहती हैं?
सवेरा इसकी दिली कैफे से बेखबर गुलगीर लहजे में कही जा रही थी। जब यह बंधन बांधा जा रहा था तब किसी ने मुझसे पूछने मेरी राय जानने की कोशिश नहीं की थी, और अब जब इस बंधन को तोड़ने की बात बल्कि कोशिश की जा रही है तो अभी मेरी वही हैसियत है जो एक कठपुतली की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले साइन निकाहनामे पर किए थे, अब खुला के कागजात पर। इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं बदल गया। आपने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, बाबा जान का कारोबार बढ़ा और हम इस 3 कमरों और छोटे से आंगन वाले घर और मोहल्ले को छोड़कर इस अच्छी सोसाइटी में खूबसूरत बंगले के मकीन बन गए। रोशान भाई ने बिजनेस में नाम पैदा किया और आपको हमेशा के लिए ले जाने के लिए आ गए। मगर मगर बाज़ वक़्त किसी मगरमच्छ की तरह लगता है, खूनखार और मक्कार जो मुसर्रत और आरज़ुओं के अध खुले शगुफ़ों को निकल जाने वाले सफ़ाक कातिल की तरह हमारी ज़िंदगी इन अगर मगर के सवालिया निशानों के हमरा गुजर जाएगी। या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खोजते तलाशते ज़िंदगी की डोर टूट जाती है। बज़ाहिर लाताल्लुक़ को बेनियाज नज़र आने वाली बहन के चेहरे पर आज़र्दगी और यासियत की उदास कैफियत सवेरा से मख्फी न रह सकी। उसकी कैफियत जानकर उसके दिल पर एक ग्रां कदर बोझ आन पड़ा और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगी कि लाउंज में बाबा के करीब बैठी अम्मी को बातें करते देखकर वहीं आ गई। मेरी बच्ची की ज़िंदगी दबा करके चली गई तुम्हारी माँ। गस गस भर लंबे कीड़े पड़ेंगे बुढ़िया की कब्र में। मेरी मासूम बच्ची की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर मरी है। अल्लाह से डरो, क्यों मेरी माँ को वहाँ भी बेसुकून रखना चाहती हो? कल को तुम्हें भी मरना है। फिर अम्मा का मकसद रोशान और खोला को निकाह के बंधन में बांधने का मतलब था हम दोनों भाइयों के ख़ानदान को एक दूसरे से मरबूत रखना। माँ को दिलो जान से चाहने वाले महमूद बीवी की ज़बान से नाज़ेबा कलमात सुनकर खफकी से बोले, अपनी माँ का इतना ख्याल, जिंदा बेटी की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? अरे बाप हो या कसाई, पर नहीं, कसाई भी इतना बेरहम नहीं होता जैसे तुम। क्या चाहती हो अब? सब काम तुम्हारी हस्बे मंशा हो रहा है। वकील 1 हफ्ते के अंदर खुला के कागजात तैयार करके ले आएगा, फिर कार्रवाई शुरू होगी। तब तक सुकून से खुद भी रहो और मुझे भी रहने दो। उनका लहजा दरज था। जो सबसे ज़्यादा बेसुकून है उनकी किसी को परवाह नहीं है। वो जो अंदर ही अंदर अरसे से तप रही थी बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था, चुप करो मुर्दार, बहुत ज़बान चलने लगी है तेरी। आंधी का रुख उसकी तरफ हुआ था। बाबा आप तो पढ़े लिखे बाशऊर है, सब समझते हैं, फिर आपको आप ही की तबाही नज़र क्यों नहीं आ रही? इस रोशन और तरक्की याफ्ता दौर में भी मशरकी बेटी बहन की तकदीर नहीं बदलेगी। जहाँ जहालत और अंधेरों के दौर में गाय भैंस बकरियों की तरह खूंटों से बांध दिया करते थे, हमारी सिनफ के लिए इस रोशन और आज़ाद दौर माँ बाप बेटियों को क्यों हमेशा अपनी ज़िदो-ओ-ना की भेंट चढ़ाते हैं? वो बाप के घुटनों पर सर रखकर गुलगीर लहजे में गोया थी। साफ गो न डर और अजहद लाड प्यार मिलने की वजह से थी। अब घर में हर वक्त मौजूदा रहने वाली घुटन और तनाव ने उससे मुंह फट बना डाला था। मैं इसलिए खिलाफ हूँ लड़की ज़ात को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की कि अपने कद से ऊंची और उम्र से बड़ी बातें करना आ जाती है। ना बड़ों का अदब, ना अपनी उम्र का हिजाब, कुछ भी तो कायम नहीं रहता। देखो कैसे दीदों का पानी मर गया है, किस तरह बेहया से पटर पटर ज़बान चल रही है। वो सवेरा को गज़बनाक निगाहों से घूर कर गोया हुई। तालीम शऊर देती है, तमीज़ सिखाती है, बेहयाई नहीं अम्मी। 1000 बार लानत ऐसे शऊर और तमीज़ पर। आप चाय बना कर लाओ बेटा, आपकी उम्र नहीं है इन उलझनों पर पड़ने की। महमूद ने बीवी के जारहाना निज़ाम भांपते हुए सवेरा को किचन में रवाना किया था। ये सब आपकी ढील है जो वो इतनी बकवास करने लगी है। बस बहुत होगी, अब मैं उसे आगे नहीं पढ़ाऊँगी। उनकी टांग यहीं आकर टूटती थी। उसकी पढ़ाई से तुम्हें क्या बैर है? उसमें बचपना है, अभी समझदार हो जाएगी वक्त के साथ साथ। खौला बेटे ने भी आला तालीम हासिल की है, लेकिन इसमें तुम्हें ऐसी कोई सरकशी नज़र आई? हमारे हर हुक्म पर सर झुकाती है। खोला तो मेरी बेटी अल्लाह मियाँ की गाय है, गाय उसके लिए मेरे दिल से हर दम दुआएं ही निकलती हैं। हाय मेरी मासूम बच्ची कैसे नसीब लिखवा कर लाई। मैं कहती हूँ कुछ मेरी भी शुरू हो गई है, सौकन से ही चिमटे रहोगे। साले बेगम ने अपनी गुफ्तगू से बेनियाज अखबार में मनहमे खामे साहब से जुलबुला कर कहा, लाहौल वाला कुवत बेगम, क्या वाही तबाही बकती रहती हो? जवान औलाद का घर है, सोच समझ कर बोला करो। साथ भर में बंदे की इज्जत का पोस्टमार्टम कर देती हो। हामिद साहब ने चेहरे के आगे से अखबार हटाते हुए जिच्च अंदाज में कहा, इस मुँह अखबार में वही रोज़ की रटी रटाई मनहूस खबरें होती हैं जिन्हें पढ़कर सुनकर बंदा बदहवास और रंजीदा ही हो सकता है। खबरें तो आजकल आपके भाभी और छोटे भैया भिजवा रहे हैं, रंगीन और मसालेदार। वो सुनो तो कुछ हवास ठिकाने लगे या शायद अकल भी ठिकाने लग जाए। उनका अंदाज तंजिया था। अब क्या खबर लेकर आ गई तुम्हारी वो छोटी आपा जिनसे तुम सुबह से सर मिलाई बैठी सरगोशियों में गुम थी? अम्मा मर गई, ज़बान की काट और सुनगुन लेने की आदत आपको विरसे में इनायत कर गई। अल्लाह माफ़ करे, मरहुमा जाने के बाद भी हर दम महसूस होती हैं।
کل جب تم ساس بنو گی تو محسوس ہوگا میری ماں کے حالات کا کہ تم جیسی بہویں مل جائیں تو زندگی پھولوں کی سیج بنتی ہے یا کانٹوں کا بستر۔ میرا منہ نہ کھلواؤ تو بہتر ہے، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیوں تمہارے منہ میں میزائل فٹ ہیں جو ایٹم بم گراؤ گی؟ وہ ترکی بترکی بولے۔ ہائے ہائے، میرے ہی نصیب پھوٹ گئے تھے جو اس گھر میں نصیب پھوڑنے چلی آئی۔ کوئی عزت نہیں میری یہاں، نہ مجھ سے وابستہ لوگوں کو اچھے انداز میں یاد کیا جاتا ہے۔ میرے میکے میں دور پڑے گی ایک ہی رشتہ دار تو ہیں، صداقت آپا، جن کو یہاں چھوٹی آپا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ محبت کرنے کا دور ہی نہیں رہا۔ صداقت آپا کی سنائی باتوں نے پہلے ہی انہیں بے حال کر رکھا تھا، جنہیں حامد کو سنا کر وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ ادھر حسب عادت اخبارات میں گم رہنے والے حامد صاحب نے ان کی دکھتی رگ کو پیدر پہ کئی بار کر کے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ تمہاری صداقت آپا تنہا ہی ایک برادری کے برابر ہے اور اپنے نام کے بالکل متضاد، جب بھی آتی ہیں شرارے چھوڑ کر جاتی ہیں۔ قسم سے مجھے بعض اوقات پکا گمان ہونے لگتا ہے کہ اماں کی روح آپ میں حلول کر گئی ہے۔ سال ہو چکا ہے انہیں دنیا سے گئے، مگر مجھے سکون میسر نہیں۔ خود نے تو ساری زندگی میری اجیرن کی تھی، اپنے بعد بھی میرے لیے بے سکونی کا انتظام کر گئی۔ خیریت امی جان؟ کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہیں؟ روشان اپنے کمرے سے نکلا تو ان کی چیختی چلاتی آوازیں سن کر وہیں چلا آیا۔ خیریت تو اسی دم میری زندگی سے رخصت ہو گئی تھی جس گھڑی میں نے اس چوکھٹ پر قدم رکھا تھا۔ پورے 30 سال سے رو رہی ہوں اپنے نصیبوں کو۔ تمہارے آنسو لگتا ہے مگرمچھ کے آنسو ہیں جو کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ ہاں ہاں، اب تو مجھ پر اس طرح طنز و تضحیک کی بوچھاڑ کر کے اپنی ماں کی بے چین روح کو ایصال ثواب پہنچاتے رہو۔ وہ تڑک کر گویا ہوئی۔ دادی جان تو بہت نائس لیڈی تھی، آپ کیوں خفا ہو رہی ہیں ان سے؟ اب جب کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو خفگی بھی ہو تو بے معنی ہے۔ تمہاری ماں کے حواسوں پر تو وہ اب بھی چھائی رہتی ہیں۔ نامعلوم یہ بدگمانی کی انتہا ہے یا نفرت کا عروج جو اب بھی زوال پذیر نہیں ہوا ہے؟ بس میں کچھ نہیں جانتی شان، تمہیں جلد از جلد خلا کو طلاق دینی ہوگی۔ نرمین ناگن بن گئی ہے جس کا کام صرف میرے بیٹے کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ ارے کیسے بہتان تراش رہی ہے میرے بچے کے خلاف کہ اب کیا بتاؤں اپنے منہ سے ایسی نازیبا بکواس۔ وہ جھینپ کر خاموش ہو گئی۔ روشان کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ حامد صاحب نے مثلاً خاموشی اختیار کی تھی کہ وہ سالے اور صداقت آپا میں ہونے والی سرگوشیاں جو بلند آواز میں تھی سن چکے تھے۔ پھپھو جان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک یہ معاملہ اتنا سنگین رخ اختیار کیوں کر گیا۔ امی جان اور نرمین آنٹی اس حد تک کٹھور و جذباتی بن گئی ہیں جو ایک دوسرے کو شکست خوردہ دیکھنے کی خاطر اپنی اولادوں کے مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے۔ پاپا اور انکل کی خاموشی، لا تعلقی و بے نیازی علیحدہ مجھے پریشان کر رہی ہے، تو سب سے زیادہ ٹینس میں خلا کے احمقانہ طرز عمل سے ہوں۔ وہ اسٹوپڈ نہ ملنے کو تیار ہے نہ ہی کال اٹینڈ کرنے کو۔ دوسرے دن وہ باپ کی خالہ زاد بہن زینت پھپھو کے پاس پہنچ گیا جن سے ان سب کے بہت اچھے مراسم تھے۔ وہ سادہ فرمانبردار بچی گھٹ گھٹ کر مرنا پسند کرے گی مگر کبھی ماں کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی۔ زینت نے اس کے آگے چائے کا مگ رکھتے ہوئے بولی، وہ صرف بیٹی ہی نہیں بیوی بھی ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا، اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میری بات کی پاسداری کرنا اس کا فرض ہے۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے بیٹا، مگر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں حقوق ادا کرنے کے فرائض بیوی جب پورے کرتی ہے تب وہ شوہر کے گھر میں موجود ہو۔ ابھی وہ اپنے ماں باپ کی ہاں اور اس پر ستم یہ کہ رشتوں کو توڑنے کے لیے دونوں جانب سے ہی پوری طاقت صرف کی جا رہی ہے۔ ایسے میں تم خلا کو الزام نہ دو تو بہتر ہے۔ میں حیران ہوں، یہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی دور ہیں، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ غیروں سے تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، اپنوں سے رشتے توڑے جا رہے ہیں۔ نامعلوم وقت کی گردش کا کون سا موڑ ہے یہ جو اپنے ہی اپنوں کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن بہن کی ذلت تو جگ ہنسائی کی تمنائی ہے۔ میں جرمنی میں تھا، اپنے لوگوں کی رفاقت و محبت اور اپنائیت کو محسوس کر کے میں بے کل رہا کرتا تھا۔ میں نے اپنوں سے دور رہ کر اپنائیت کی قدر جانی ہے۔ یہاں آ کر سب بکھرا بکھرا لگ رہا ہے۔ جس بےتابی و لگن میں نے 5 سال گزارے تھے وہ سب وقت کا ضیاع ثابت ہوئے۔ ہنسی آتی ہے مجھے اپنے انتظار پر۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں گزرے ماہ و سال کی ساتوں کا ملال حزن بن کر چھا گیا تھا۔ نرمین اور سالے اول روز سے ہی اس رشتے کی مخالف تھی۔ انہوں نے بہت صحیح کی اس رشتے کو جوڑنے نہ دے، مگر اللہ بخشے دادی جان کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ ان کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ ان کی کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ وہ کہتی تھی ان کی اولادوں کی بہوؤں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ ان کے سامنے تو ان میں ہمت نہیں اپنی مرضی چلانے کی، مگر ان کے جانے کے بعد وہ تاحیات علیحدہ ہو جائیں گی۔ ان کا خاندان جو صرف 2 بیٹوں پر مشتمل ہے وہ بکھر جائے گا اور خاندان کو یکجا رکھنے کا خیال ان کے دل میں یہی آئے کہ تمہارا اور خلا کا نکاح کر دیا جائے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے
خاندان ایک رہے گا۔ خولا جیسی سعادت مند لڑکی ساس کا دل جیت لے گی، اس طرح نرمین بھی بیٹی کی خاطر جٹھانی سے محبت کرنے لگے گی۔ اس لیے تمہارے جربری جارے سے ہفتہ قبل نکاح پڑھوا دیا۔ غلطی کی تم نے اسی وقت ہی رخصتی کروا کر لے جاتے تو آج یوں پریشان نہ ہوتے۔ سرفراز نے اندر داخل ہوتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ نکاح کرنے پر ہی مجھے امی کا شدید ترین غصہ اور ناراضگی بھگتنی پڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ جرمنی سے آنے والی میری کالز طویل عرصے بعد اٹینڈ کی تھی۔ خولا کے ساتھ لے جانے پر ان کا کیا رد عمل ہوتا آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں؟ پھر کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ بات خاصی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو بیٹا۔ جہاں بندے کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں وہیں سے رب کا حکم شروع ہوتا ہے۔ تمہارے آنے سے قبل اور بعد بھی میں نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سمجھتا بھی وہ ہے جو سمجھدار ہو۔ اس وقت وہ ہر اس فرد کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہیں جو انہیں حق بات کہہ رہا ہے۔ پھر بھی میں سرفراز کی شادی کے کاموں میں دونوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پھوپھو اٹھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ تم تو بے فکری سے سب میں دیکھو، بہت جلد تمہاری خوابوں کی تعبیر تم کو ملنے والی ہے۔ روشان نے مسکرا کر سرفراز سے کہا، میں دل سے خوش نہیں ہوئی یار، تمہارا معاملہ ایسا اٹک گیا ہے کہ تمام خوشیوں کا عمرانی بے مزہ ہو گئی ہے۔ پھر مجبوری ہے کہ شادی ملتوی بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ تم میری خاطر اپنی خوشیاں کرکری مت کرو۔ سرفراز کی دوستی پر اسے فخر تھا۔ میرا معاملہ یک طرفہ ہے۔ ہمارے نکاح کے بعد بھی مجھے اس کی معمولی سی خوشنودی حاصل نہ ہو سکی، حالانکہ اس سے قبل ہمارے درمیان وہ بے تکلفی اور پیار نہیں تھا جو عام کزنز میں ساتھ رہنے سے ہو جاتا ہے۔ مجھے امی ان سے دور رکھتی تو آنٹی اسے میری پرچھائی سے بچاتی تھی۔ کچھ وہ تھی بھی بزدل اور ڈرپوک، یا پھر حد سے زیادہ سعادت مند فرما بردار، جو آنٹی کی غیر موجودگی میں بھی کبھی بے تکلف نہ ہوئی تھی، جبکہ اس کی نسبت سویرا سے خاصی گپ شپ رہی۔ وہ نڈر اور بہادر لڑکی ہے۔ اس کی ہزار کوششوں کے باوجود خولا اپنی آخری کھول سے باہر نہیں نکلی۔ اس کی یہ بیگارگی اور بے رخی دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں، جس بندر نے مجھ جیسے لاپرواہ شخص کو محبت کی روشنی سے منور کر دیا ہے، تو وہ بے حسی کے اندھیرے میں کیوں بھٹک رہی ہے؟ اس کے وجیہ چہرے پر محبت کا فسو رنگ بن کر چھا رہا تھا۔ اس پر اس حسین و خوبصورت بندر کا کوئی اثر نہیں ہے، ورنہ لڑکیاں تو صرف ایک محبت بھری نگاہ محسوس کر کے ہی رنگین سپنوں میں گم ہو جاتی ہیں، مگر نامعلوم وہ کون سی مٹی سے بنی ہے جو ذرا بھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتی، صرف ماں کے پیچھے چھپنا جانتی ہے۔ جمنے جانے سے قبل کتنی کوشش کی کہ فقط ایک ملاقات ہو جائے، مگر توبہ بھئی، ہر لمحہ آنٹی کو اس کا نگران پایا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے ان کا۔ اس سے کان پکڑتے ہوئے کہا، خولا بہت حساس و سنجیدہ لڑکی ہے۔ اس دور میں ایسی پاکیزہ شفاف طبیعت رکھنے والی لڑکی ملنا بہت مشکل ہے۔ ایسی ہی لڑکیاں آن پر جان دے دیا کرتی ہیں۔ مجھے اس کے ہمکانہ پن سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اس کا ساتھ چاہتا ہوں۔ پھر کوشش کرو، بلکہ آج رات کو آنٹی ہمارے گھر آئیں گی، تم فون کرنا، شاید ان کی غیر موجودگی میں وہ بات کر لے، سرفراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ خولا عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کی آواز سن کر لاؤنج میں سامنے سویرا کاؤچ پر بیٹھی نماغ سے ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی۔ سویرا، دیکھو کس کا فون ہے، کب سے بیل ہو رہی ہے اور تم سونی نہیں؟ آپ دیکھ لیں، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے امی نے فون اٹینڈ کرنے کو منع کیا ہے۔ ابھی تو امی گھر پر نہیں ہیں۔ میرا عہد تو ہے نا، ایسے وعدے وفا کرنے کے لیے نہیں ہوتے آپی جانو۔ میں ٹوائلٹ جا رہی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر برق رفتاری سے وہاں سے چلے گئی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، شاید دوسری طرف کوئی مستقل مزاج بندہ تھا۔ وہ چند لمحے ششپنج میں مطلع فون کو گھورتی رہی، پھر دل میں خیال آیا کہ ضروری نہیں کال وہاں سے کی گئی ہو۔ پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تھا۔ ہیلو خولا، پلیز ریسیور مت رکھنا۔ دوسری جانب سے روشان کی بھاری آواز سن کر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا اس سے جھٹ لائن کاٹ دی۔ اور شٹ، روشان کا دماغ پوری طرح گھوم گیا، جبکہ دوسری جانب سے کوئی آواز نکالے بنا لائن کاٹ کر شاید ریسیور لٹکا دیا گیا تھا۔ واہ بیٹا شاباش، وہ لڑکی ہو کر نہیں جھکی اور تم لڑکے ہو کے میری ناک کٹوانے پر کمر بستہ نظر آ رہے ہو۔ سالہ جو اتفاقاً ادھر آئی تھی، فون پر بیٹے کے منہ سے خولا نام سن کر رک گئی تھی۔ تنزیہ مخاطب ہوئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا امی، ہمارے درمیان یہ ناک کان کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے اندر آگ تو پہلے ہی بھڑک رہی تھی، مزید شعلوں کو ہوا ماں کے لب و لہجے نے دی۔ وہ پھر بھی ماں سے تہذیب کے دائرے میں مخاطب ہوتا، تمہاری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں بیٹا، نامعلوم کیا جادو اس جادوگرنی کی بیٹی نے تم پر کیا ہے جو پچھلے ایک ماہ سے اس سے ملنے کے لیے دیوانے ہو رہے ہو، اور وہ ہے کہ تمہیں ملنا تو درکنار بات کرنے تک کی روادار نہیں ہے۔ وہ ایک لفظ جتا رہی تھی اور وہ حقیقتاً ان کی باخبری پر حیرت زدہ سا تھا۔ وہ میری شریک حیات ہے، اگر میں اس سے بات کرنا ملنا چاہتا ہوں تو کوئی بری بات نہیں۔ وہ جبراً مسکرایا ہے، شریک حیات نہیں، فساد کہو، شریک فساد۔ آخر ہے وہ کس ماں کی بیٹی؟ ماں نے گھر میں قدم رکھتے ہی دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دی تھی، اور بیٹی ابھی گھر میں آئی ہی نہیں اور ماں بیٹے کے درمیان دوری پیدا کروا دی۔
بیٹا ایک ماں سے آیا ہوا اور آتے ہی اس لڑکی کے چکروں میں پڑ گئے ہو، نہ ماں کی فکر نہ خیال، اکلوتے بیٹے ہو، کتنا چاہتی ہوں میں تمہیں، اور تم یہ صلہ دے رہے ہو۔ وہ جلے گھٹے انداز میں کہی جا رہی تھی۔ امی جان بات ساری دادی حضور کی ہے، کیا منہ دکھاؤں گا انہیں قیامت کے دن کہ کس طرح ان کے باندھے کے بندھن کو توڑ ڈالا ہوں۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، تم سب ڈھونگ کر رہے ہو، کوئی طلاق ولاق نہیں دو گے خلا کو۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو اپنی ماں کی اتنی فکر ہے اور مجھ زندہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نہ ملا ہے مجھے۔ انہوں نے منہ پر آنچل ڈال کر رونا شروع کر دیا اور شان نے بڑھ کر انہیں بازوں میں بھر لیا تھا۔ امی جان پلیز روئے مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں تکلیف کیوں ہونے لگی؟ میں ہی تو ہوں تمہاری خوشیوں کی قاتل، ملن کے رستوں کی رکاوٹ۔ مر جاؤں جب قدر آئے گی میری۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا حیات رکھے۔ ایسی بات نہ کریں امی، ہر رشتے کا نعم البدل مل جاتا ہے مگر ماں کے رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ میری کائنات آپ کے دم سے روشن ہے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ پھر کر دو طلاق کے کاغذ پر دستخط اگر مجھ سے محبت ہے۔ ہنس دو طرفر میں ڈوب کر اپنے بے مول ممتا کے لازوال رشتے کی گھٹیا قیمت لگا رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت دے امی، آپ پر سوچ لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں اگلے مہینے زینت کے بیٹے کے ولیمے تک تمہیں وقت ہی وقت ہے۔ عین ولیمے والے دن وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے منہ پر ماروں گی، ساری برادری جمع ہوگی، مزہ آ جائے گا اس دن اس کی صورت دیکھ کر۔ بڑی عقل مند سمجھتی ہے خود کو دیکھنا، خولا سے بھی بڑھ کر حسین دلہن لاؤں گی تمہارے لیے۔ وہ رونا دھونا بھول کر مستقبل کے حسین نظاروں میں گم ہو چکی تھی۔ وہ ٹیرس پر چلا آیا، رات بھر نیند آنکھوں سے دور رہی۔ نیچے سرسبز لان میں نئے کھلتے پھولوں کی دلربا مہک تھی، بہار کی آمد تھی، ہر سو خوبصورتی لہرانے لگی، لیکن اسے اپنے اندر خزاں دستک دیتی نظر آ رہی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ مائسن مان پیچھے باپ کی آواز سن کر پلٹا۔ میری سوچوں کے محور سے آپ بخوبی واقف ہیں پاپا، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کہ کیا معنی لوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان بااختیار ہو کر بھی خود کو بے اختیار محسوس کرتا ہے۔ اس رشتے کو استوار کرنے کا مطلب تھا خاندان کا اتحاد و یگانگت مضبوط کرنا، رشتوں ناتوں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنا، کیونکہ تنہا انسان بہت مجبور و بے بس ہوتا ہے۔ جس طرح انگلی تنہا ہو تو ایک کہلاتی ہے اور جمع ہو کر سمٹ جائیں تو مکہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے ابا کا انتقال اس وقت ہوا جب ہم بھائی اتنے سمجھدار لائق نہ تھے کہ بڑھ کر ماں کو سہارا دیتے یا معاشی طور پر کچھ مدد کرتے۔ ماں کا آنچل پکڑ کر چلنے والے بچے تھے۔ اماں نے بہت بہادری سمجھداری کا ثبوت دیا۔ ایسے وقت میں جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھلا اپنے پن کا تحفظ دیتے ہیں۔ مشکل، کٹھن، سہل ہر قسم کا وقت ہم نے بھی اماں کے ہمراہ دیکھا۔ اگر اماں نہیں ہوتی تو ہم آج اس مقام پر نہیں ہوتے جو عزت و مرتبہ ہمیں ملا۔ یہ سب اماں کی انتھک کاوشوں کا ثمر ہے۔ جب برے وقت میں نام نہاد رشتہ داروں نے تعلق توڑ لیے تھے، اماں کو از حد رنج و ملال ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی اس موقع پر اگر میرا بھائی یا دیور ہوتا تو انہیں یوں در در خوار ہونا نہ پڑتا کہ اپنے سگے پھر سگے ہوتے، اور جب سے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کے بعد ہمارے بچوں کو زنجیر بنا کر کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتوں سے جوڑ دیں گی، اور انہوں نے کیا بھی یہی۔ مگر گہرا سانس ان کے تاسف و ملال کی نشاندہی تھا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد گویا ہوئے بھول گئی عورت کی دشمنی عورت ہی ہر دور میں رہی ہے۔ خواہ رشتے بدل جاتے مگر صنف وہی رہتی ہے، کچھ جوڑنا جانتی ہے کچھ توڑنا، کوئی صرف اپنی منواتی ہے اور کوئی سب کی مان کر سرخرو رہتی ہے۔ یہ سب اپنے اپنے حالات و اذہان کی بلندی و پستی کے سلسلے ہیں۔ بزرگ تادم حیات اپنی بصیرت و تدبیروں سے اپنے آشیانوں کو وقت کے سرد و گرم سے بچائے رکھتے ہیں۔ ان کے رخصت ہوتے ہی آشیانے تنکے تنکے کر کے بکھیر دیے جاتے ہیں۔ یہاں دو عورتوں کی حنا کی جنگ نے ہم دونوں بھائیوں کو بے بسی و صبر کی قید میں لا چھوڑا ہے۔ تمہاری ماں کی دھمکی ہے اگر اس معاملے میں نے سائیڈ لی تو وہ خود کو ختم کر لے گی، اور ادھر محمود کی بھی یہی مجبوری ہے، اور ان دھمکیوں میں 100% سچائی ہے، کیونکہ جب عورتیں عقل کی بجائے جذبات استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان سے کوئی بھی دانشمندی کی توقع رکھنا عبث ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈائیورس پیپر پر دستخط کرنے ہوں گے۔ وہ دھواں چہرے کے ساتھ باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ ڈونٹ نو مائسن، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئے۔ سرفراز کی شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ محمود صاحب اور حامد کی فیملیز بھی شریک تھیں۔ یوں تو شادی کی رونقیں ہر دل کو شاد و مسرور رکھتی ہیں، ایسے میں کوئی اضافی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو مل جائے تو سونے پہ سہاگا والی کہاوت پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر نرمین اور صالحہ کے درمیان چلنے والی خطرناک چپکلش نے ایسے لوگوں کا ٹائم بہت خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں تو کب سے اس تقریب کی شمولیت کی راہ دیکھ رہی تھی کہ کب محاذ کھولنے کا موقع ملے اور ترکی بترکی حملوں کی نوبت آئے، اور یہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے آنے سے گریزا تھی۔ نرمین ہال میں ہوتی تو صالحہ لاؤنج میں، صالحہ دالان میں ہوتی تو نرمین لان میں۔
बीच मालो टाइप की औरतें उन्हें घेरे रखती, कुरेद कुरेद कर उनसे बड़ी हमदर्दी के साथ बातें मालूम की जाती है, एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर सुनाती और फिर इन दोनों की गैर मौजूदगी में खूब खूब उनकी हंसी उड़ाई जाती, मजाक बनाया जाता। फिर ताज़ा खबरें हासिल करने के लिए उनके गिर्द ऐसे ही बैठ जाती जैसे उनसे बढ़कर उनका कोई हमदर्दो गमगसार हो ही नहीं सकता। मम्मा, यहाँ तो मज़ीद काम ख़राब हो रहा है। ये किस टाइप की औरतें हैं जो बजाय उसके कि मामला सुलझाए बढ़ चढ़ कर लगाई बुझाई का काम अंजाम दे रही हैं। सरफराज परेशानी से माँ से मुखातिब हुआ था जो स्टोर रूम से बिस्तर निकलवा रही थी। मैं तो खुद फिक्रमंद हूँ, वरना सोचा था दोनों इस तकरीब में शरीक होंगी और किसी न किसी तरह उनके दरमियान मुसालहत कराने की कोशिश करूँगी। मगर यहाँ उनकी नफ़रतों और नाकबत अंदेशों ने मामले को और ज़्यादा ही बिगाड़ डाला है। और तो और नरमीन भाभी खोला पर ऐसी कड़ी निगरानी रखती हैं कि एक मिनट के लिए उसे अपनी निगाहों से ओझल होने नहीं देती। मुझे तो इस बच्ची की सादतमंदी पर रक्श आता है, वरना इस दौर में बच्चियां कहाँ ऐसी सादतमंद और फर्माबरदार हैं कि माँ के इशारे पर अंधे कुएं में कूद जाएं। जीनत के लहजे में खोला के लिए सताइश थी। एक मेहमान खातून की वहाँ आमद के बायस सरफराज अपने कमरे में चला आया, जहाँ रोशान बैठा उसके कमरे की डेकोरेशन के बारे में उसके दोस्तों को हिदायत दे रहा था। तुम मेरा बेडरूम इतना ज़बरदस्त डेकोरेट करवा रहे हो तो अपना कैसा करवाओगे? हाँ हाँ, अगर तुम ही जख्मों पर नमक पाशी नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो जो पहले ही जला बैठा था चिढ़ कर गोया हुआ, नहीं नहीं बाखुदा यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो अपनी ज़िंदगी मजाक महसूस हो रही है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। अगर बुज़दिल होता तो कब का खुदकुशी कर चुका होता और इस अजियत से निजात पा लेता। बज़ाहिर हशाश बशाश आने वाला रोशान यकलख्त अफसरदा दिखाई देने लगा। नाउम्मीद नहीं होते मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। सरफराज ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। किस तरह ठीक होगा? बल्कि यहाँ आकर जो कुछ अम्मी और आंटी कर रही हैं वो तुम देख ही रहे हो। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही हैं। और मसदाद उस स्टूपिड की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है। किसी मुर्गी के चूजे की तरह माँ के पीछे रहती है। कितनी बार कोशिश की है मैंने और सवेरा ने कि उससे बात करने की, मगर लगता है वो खुशबू सूंघकर ही भाग लेती है। भाई तू इतनी खुशबू लगाता क्यों है? सरफराज ने शोखी से कहा। ये तो मेरे नेका मालों की खुशबू है, आर्टिफिशियल नहीं। वो भी हंस पड़ा था। बुजुर्गों ने कहा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और अब वक्त आ गया है उंगलियां टेढ़ी करने का। सरफराज उसे टेरेस पर लाकर मैंने ख़ज़ अंदाज में गोया हुआ। अम्मी इस मामले में जिस बात की बुलंद सतह पर पहुंची हुई, उनका ख्याल है मेरे पाँव की जंजीर बना हुआ है, वरना बहुत कुछ कर सकता हूँ। जज्बात का मुस्तकबिल कोई नहीं होता, ये चढ़े समंदर में उठती लहरों की तरह होते हैं और हर लहर को साहिल पर दम तोड़ते देखा है। तुम भी अक्ल दानिश का साहिल इस्तेमाल करो तो कामयाब हो जाओगे। इस 1.5 माह की जहनी थकावट ने सब कुछ भुला डाला है। इस दौरान किस किस तरह से मैंने पेपर साइन ना करने के बहाने तराशे हैं वो मैं ही जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ नरमीन आंटी, साले आंटी बहुत अच्छी हैं। वो फितरतन झगड़ालू या किसी का घर तबाह करने वाली नहीं है। ये सब जो हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़िद और ना की शर्पसंदी है। उन्हें जो एक दूसरे पर गुस्सा है, दिलों में फैली बदगुमानियाँ हैं, ये एक ना एक दिन ज़रूर धुल जाएंगी। और जब उनका दिल साफ़ हो जाएगा तो जवाबन ये तो जो अब ये करने पर कमर बस्ता है, कल को खुद को कभी माफ़ ना कर सकेंगी। इसलिए तुम उनके आज की नहीं कल की फ़िक्र करो। महमूद साहब ने ऐनक दुरुस्त करते नरमीन बेगम को देखा, जो शदीद गुस्से में, चेहरा गुस्से से सुर्ख था और अज़लात खींचे हुए थे। बेगम खैरियत, ज़मीन पर सितम क्यों तोड़ रही हो? इस वक्त मुझसे मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, उन्होंने तनक कर कहा। अब क्या आफत नाजिल होगी जो इस तरह हो रही हो, बेहाल हो रही हो? वही आफत जो तुम्हारी अम्मा मेरे गले में डाल के गई हैं, जो ना गुलते बनती ना निकलते। मेरी ज़िंदगी हराम हो गई। यहाँ हमारे मियाँ सबको ठठोल सूझ रहे हैं, वहाँ भाभी बेगम गाती फिर रही कि सरफराज के वलीमे पर तलाक के कागजात पकड़ाएंगी। मैं कहती हूँ अब बस, मैं अपनी नाक नहीं कटने दूंगी कबल इसके कि वो तलाक पहुँचाए। हम पहले ही खुला मांग लेंगे। कम अज़ कम इस बार मैं उनको तो जीतने नहीं दूंगी। बुलवाओ उस वकील के बच्चे को। कब लाएगा वो कागजात तैयार करके? 1.5 माह हो गया इंतज़ार करते करते, अब बहुत हो चुका। आजकल में आने वाला है वकील। ये सुनते सुनते तो ये दिन आ गया, मुझे लगता है आपने कोई वकील किया ही नहीं, सिर्फ मुझे उल्लू बनाते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बताए दे रही हूँ, चूहे मार दवा खाकर जान दे दूंगी। उन्होंने अपना अज़म दोहराया। चूहे की मौत मारोगी? इस महमूद साहब ने छेड़ा। मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है आपकी नज़रों में, और हो भी तो कैसे? ज़िंदगी में ऐसे ही तावीज़ों से बिगड़ गई कि उनके मरने के बाद भी आपको मेरा ख्याल नहीं आता। जिस दिन मरूंगी उस दिन ख्याल आएगा आपको। हम इतने खुशकिस्मत कहाँ के, आज़ादी के दिन हमें वो शौक़ हुए। अच्छा अल्लाह करे मैं अभी मर जाऊँ। वो कलस कर बोली। अरे 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 क्यों बेचारे सरफराज की शादी ख़राब करती हूँ? सारी ज़िंदगी खुद गर्जी का मुजाहरा किया है, कम अज़ कम मरते वक्त तो किसी के भले की सोचो। और तुम तो मुझको मार कर ही मरोगी या साथ चलेंगी? उन्होंने हंसते हुए 2-4 मीठी मीठी बातें करके उनके ख़तरनाक मूड को कुछ बेहतर किया। अब जल्दी चलें। भाभी बेगम ने वहाँ ना मालूम क्या क्या बातें की होगी और वो खोला भी सोकर उठ गई होगी।
وال کلاک دیکھتے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات کو سرفراز کی مائیوں کی رسم تھی اور وہ گھر پر کپڑے وغیرہ لینے آئی تھی۔ خولا کے سر میں درد ہو رہا تھا، اسے سر درد کی گولی کھلا کر اپنی نگرانی میں کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ سو گئی تو دروازہ لاک کر کے چابی ساتھ لے آئی تھی۔ خولا سو کر اٹھ گئی ہوگی تو ایسے بول رہی ہو جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس کو جا کر تمہیں فیڈر دینا ہے۔ ان کا عجلت بھرا انداز محمود کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ آپ نہیں سمجھتے وہ جو آوارہ ہے، کمینہ بدماش، جو باہر اتنے سال رہ کر بگڑ کر آیا، ہر دم طاق میں رہتا ہے کہ کسی بھی وقت خولا سے ملاقات ہو جائے اس کی اور وہ ہماری عزت کو مٹی میں ملا دے۔ بڑا بچا بچا کر رکھتی ہوں۔ روشان کے خلاف غلط الفاظ استعمال نہ کیا کرو، میرا خون ہے وہ اور بہت باکردار شریف ہے وہ۔ تمہیں عادت پڑ گئی ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی۔ ان کو روشان کی طرفداری کرتے دیکھ کر نرمین تب تو بری طرح گئی تھی، مگر وہ ہمیشہ موقع دیکھ کر بات کرنے کی عادی تھی اور اس وقت محمود کا موڈ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ مزید کچھ کہنا ایک طویل بحث و تکرار کو دعوت دینے کے لیے مترادف ہے، جس کی وہ اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کا پورا دھیان اس وقت خولا کی جانب تھا۔ انہیں اطمینان تھا باہر سے کوئی بغیر چابی کے تالا نہیں کھول سکتا، مگر خولا اٹھ گئی تھی۔ وہ لازماً اٹھ کر باہر آ جائے گی اور لاک اندر سے بٹن دبانے سے کھل جائے گا اور اس طرح روشان کو موقع مل جائے گا اس سے ملنے کا، جو وہ کسی طور نہیں چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نرمین، تمہاری بیٹی چاند کا ٹکڑا نہیں، پورا چاند ہے، حمیرہ نے کچھ فاصلے پر کھڑی خولا کو دیکھتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا۔ یلو اینڈ گرین حیدرآبادی کرتے اور تنگ پاجامے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے سادے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ بکھرائے وہ اپنی دراز چوٹی کی ہمراہ سب سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ پھولوں کے زیور نے اس کے حسن کو فسوخیز بنا ڈالا تھا۔ یہ چاند آپ کے آنگن میں اجالا بکھیرے گا عنقریب۔ نرمین ان سے جھک کر سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی تو مسرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، بے شک میں کب سے منتظر ہوں آنے والی روشن گھڑی کی، ایک عرصے سے آپ نے سانس میں رکھا ہوا ہے۔ بہت جلد خوشخبری سنو گی آپ۔ بھابھی بیگم کو منہ توڑ جواب دینے والی ہوں۔ سرفراز کے ولیمے والے دن دیکھنا کیسا دھماکہ ہوگا۔ اس کے ولیمے میں ابھی پورا ایک ہفتہ باقی ہے، یوں گزر جائے گا چٹکی بجا کر۔ پھر تو میں بھی کل ہی ہانی کو فون کروں گی کہ وہ چلا آئے۔ اس کی کتنی خواہش تھی خولا بیٹی سے شادی کرنے کی، تمہاری ساس کے انکار پر بڑا دل برداشتہ ہو کر دبئی چلا گیا تھا، پھر ابھی تک کمارا پھر رہا ہے۔ سنے گا تو دوڑا چلا آئے گا۔ ان کی آنکھ سے سرشاری چھلک رہی تھی۔ جگ جگ آئے، مجھے تو وہ بچپن سے ہی عزیز ہے، چلو اندر دیکھے، زینت بار بار بلوا رہی ہے۔ خولا تم بھی آؤ۔ ارے خولا تو یہیں بچیوں کے سنگ چھوڑ دو، کیوں گھسیٹتے گھومتی ہو، یہ بچی نہیں ہے جس کے گم ہونے کا خطرہ ہو۔ سب لڑکیوں کی ہمراہ بیٹھی خولا کو انہیں اٹھاتے دیکھ کر حمیرہ نے کہا تو بادل نخواستہ سے وہیں چھوڑ کر چلی اور اٹھتی ہوئی خولا دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ حال کمرہ تھا، یہاں پر سرفراز کی چاروں شادی شدہ بہنیں دیگر لڑکیوں اور رشتے کی بھابھیوں کے سنگ لے جانے والی مہندی اور بری کے سامان کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ سرفراز کی بڑی بہن نے شادی اور ولیمے کے بھاری سوٹس پیک کرنے کے لیے خولا کو دیے تھے، جو اس نے بے حد خوبصورتی اور مہارت سے پیک کیے تھے۔ وہ پیک کر کے ہٹی تھی کہ زینت کی ہمراہ سالیہ اندر داخل ہوئی اور بری کا سامان دیکھنے میں محو ہو گئی۔ تیاری تو بڑی زبردست ہے، دل خوش ہو گیا دیکھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر ایک چیز تیار کی ہے۔ یہ سوٹوں کی پیکنگ کیسی شاندار ہے، میں شان کی شادی کی ساری تیاری تم سے ہی کرواؤں گی، مجھ سے ایسی عمدہ تیاری نہیں ہو سکتی۔ سوٹس، جیولری، کاسمیٹک، چوڑیاں اور دیگر سامان دیکھتے ہوئے وہ ستائشی لہجے میں کہہ رہی تھی، آنٹی آپ کو ممی کی ضرورت نہیں پڑے گی روشان بھائی کی شادی کی تیاری کے لیے، کیونکہ یہ تیاریاں نرمین آنٹی اور خولا کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ماہرہ جو کل رات جدہ سے آئی تھی ان کے حالات سے بے خبر تھی، کہہ اٹھی، اپنوں کی قدر و منزلت تو غیروں کے درمیان رہ کر ہوتی ہے۔ پچھلے ماہ میرے دیور کی شادی تھی، سچ مجھے اور میری ساس کو ایک ایک موقع پر احساس ہوا کہ جب ہم اپنوں میں ہوتے ہیں تو کتنی سہولت و آرام میسر آتا ہے، پھر شادی کا تو کوئی بھی کام ہلکا نہیں ہوتا۔ پھر سب سے بڑا شاپنگ کرنا اور پیکنگ کرنا، خدایا شاپنگ تو ہم نے جیسے تیسے کر لی اور دوسرے سامان کی پیکنگ بھی ہو گئی تھی، سوٹس، شالز وغیرہ کی پیکنگ کے لیے بڑا خوار ہونا پڑا کیونکہ یہ کام ہم کو آتا ہی نہ تھا۔ پھر ہماری پڑوسی خاتون نے بتایا کہ ان کی جاننے والی خاتون یہ کام جانتی ہیں اور ان محترمہ نے منہ مانگی رقم لے کر کافی نخروں کے بعد سوٹوں کی پیکنگ کر کے دی تھی، وہ بھی ان جیسی تو ہرگز نہیں تھی۔ مائرہ اپنی کہانی سناتے خولا کا ہاتھ پکڑ کر وہیں لے آئی، جو انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ اب مائرہ کی بدولت ان کے روبرو آ کر ان کے سامنے نگاہ نہ اٹھا سکی تھی۔ خولا تم مجھے بھی سکھانا، کچھ عرصے بعد میرے دوسرے دیور کی شادی ہے، وہاں ایسی شاندار پیکنگ کر کے میں اپنی ویلیو مزید بڑھاؤں گی۔ اس سے اچھی پیکنگ میری ملازمہ کرتی ہے، اسے سیکھ کر جانا۔ وہ پیشانی پر سینکڑوں بل ڈالے کاٹ دار لہجے میں گویا ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی؟ بھلا خولا سے میں تمہیں بتانا بھول گئی، صفدر بیٹا تمہیں پوچھ رہے ہیں، جلدی جاؤ، معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی ان کی یادداشت نے ساتھ دیا تو مائرہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ خولا بھی باہر نکل آئی تھی، مائیوں کی تقریب شروع ہونے والی تھی، مہمانوں کی آمد بڑھتی جا رہی تھی، شور و گل کانوں میں گھس رہا تھا۔ طبیعت تو اس کی پہلے ہی بوجھل تھی، اب سالیہ کی تازہ ترین بیگانگی و حد تک برے انداز نے گویا اس کے دل پر لگے زخموں کے ٹانکے ادھیڑ دیے تھے۔ ایک ملازمہ کی تیتوں کی رحمیت اس کی آنکھوں سے کے آگے آنسوؤں کی چادر تنی ہوئی تھی، جس کو چھلکنے سے قبل وہ کسی گوشہ عافیت تنہائی کی تلاش میں سرگرداں تھی جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
लेकिन उसे हर सुबह वीरानी और अंधेरा फैला नजर आ रहा था। वो कहके और खुशियाँ उसे अपना मज़ाहका उड़ाती महसूस हो रही थी। उसके सरपरस्तों ने उसे मजाक ही बना दिया था। वो छलक जाने वाली आंखें साफ करती, सबकी निगाहों से बचती बजाती उस कमरे में चली आई थी जिसमें वो आजकल रह रही थी। पाँव सैंडल से आज़ाद करके वो झटके से दुपट्टा एक तरफ उछालकर बेड पर ऊँधे लेटकर खूब रोई थी। ज़ब्त का पैमाना लिबरेज हो चुका था। रुशान की चाहत और पसंदीदगी पर उसने साले आंटी की नफरत और पसंदीदगी को तरजीह दी। बचपन से वो इनसे लाताल्लुक़ और सर्द रवैये से खौफजदा रहती थी। फिर माँ की तरफ से सिखाई जाने वाली बातों ने उसे ज़हनी तौर पर उनसे बहुत दूर कर दिया था, मगर ऐसी दूरी और तकल्लुफ़ वो रुशान से महसूस ना कर सकी। निकाह की डोर से एक ऐसे अनदेखे ताल्लुक़ से वाबस्ता कर गई थी कि वो उसकी तमाम बेकरारियों बेताबियों की हौसला शिकनी करने के बावजूद उससे उनसियत महसूस करती थी। गुज़रे 5 सालों में भी वो उस जज्बे की असीर हो गई थी जिसको मोहब्बत कहते हैं और जिसका इकरार रुशान भरपूर तरीके से करता रहा था। लेकिन वह जान कर भी अनजान बनी रही और आज इस मोड़ पर उनके हालात आ चुके थे। वो शुक्र करती कि बहुत अच्छा हुआ जो उसे सवेरा के सामने नहीं कहा, वरना वो खुद उससे निगाहें ना मिला पाती और रुशान ना मालूम क्या कुछ कर गुजरता। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने क्या कह दिया? दरवाज़ा खुला था। नरमीन और सवेरा आगे पीछे दाखिल हुई थी। उसे ज़ारो कतार रोते देखकर नरमीन बदहवासी से गोया हुई, जबकि सवेरा भी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। जल्दी बोल, क्या हुआ? कहीं वो बदमाश तो नहीं आ गया था यहाँ? वो उसके करीब बैठती हुई इज़्यानी अंदाज में चिखी। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। झगड़े के खौफ से वो असल बात उन्हें ना बता सकी तो बहाना करके बोली, हैं सर में दर्द आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं होने लगा? हर वक्त टेंस भी तो इस कदर रहती है। सवेरा अपनी ज़बान ना रो सकी। तू अपनी ज़बान बंद कर, चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है। चेहरा भी मुरझा कर रह गया मेरी बच्ची का। वो अजहद फिक्रमंद थी। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान ना हो। माँ के चेहरे पर फैलते परेशानी के तासुरात देखकर वो उठ खड़ी हुई। ये चंद दिनों की परेशानी है मेरी लाडो, फिर तेरी ज़िंदगी में बहार ही बहार होगी। बेटियाँ खुश हों तो माँओं की ज़िंदगी अज खुद संवर जाती है। बस आप ही जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर चले। लॉन में VIP अरेंजमेंट करवाई है माई और मेहंदी की मुनासबत से। टेंट भी ऐसा ही डेकोरेटेड है और स्टेज तो देखने से ताल्लुक़ रखता है, और हमने तैयारी भी ऐसी ज़बरदस्त की है कि मेहंदी लाने वालों को हरा कर भेजेंगे। सवेरा खासी एक्साइटेड थी। मुझे ये मेहंदी की रस्म एक आंख नहीं पाती। छिछोरापन और बेहूदगी का दूसरा नाम है मेहंदी। अक्सर लड़ाइयाँ यही शुरू होती है जो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। तुम कपड़े बदल कर लेट जाओ, मैं चाय लाती हूँ और साथ में गोली भी। फजूल में बाहर शोर शराबे में दर्द और बढ़ जाएगा, तूफान बदतमीज़ी कम होगी। उनके दिल को अजीब वहम लगा हुआ था। अनजाने वसवसे उन्हें हरदम चौकन्ना और मुस्तरिब कर रखा करते। वो चाहती थी किसी सूरत खोला और रुशान को करीब नहीं आने देना है, और ऐसा क्यों करना है? यहाँ आकर उनके दिराग की तनाबें ढीली पड़ जाया करती थी। अम्मी, जहाँ गैर दानिशमंद लोग मज़ीद अना की खातिर बात बढ़ा बढ़ा कर मनाना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है? बात बिगाड़ने के लिए सिर्फ मेहंदी की रस्म को दोष ना दें। आप ही उठे, आप यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आई हैं, ना कि कमरे में बंद होने के लिए। चलें बाहर, मज़ा आएगा। सवेरे को सिर्फ उन्होंने घूरने पर ही इत्तफाक किया था। अम्मी ठीक कह रही हैं, मैं सो जाऊँगी। ऐसा करो, कुछ वक्त गुजारो बाहर, फिर मेहंदी की हुल्लड़बाजी से पहले आ जाना कमरे में। बेटी की सादतमंदी बाज़ात उन्हें अपने तर्ज अमल पर अज खुद शर्मिंदगी हो रही थी। उस वक्त भी इसी जज्बे से मगलूब होकर भरे लहजे में गोया हुई। हो रही ये हुई ना माँ वाली बात। चलो आप ही जल्दी से तैयार हो। वो खुशी से खिलखिलाती हुई उठ गई और साथ ही खोला का हाथ पकड़कर उठा दिया था। फिर 10 मिनट में वो मुंह धोकर चोटी बांधकर तैयार हुई। इस दफ़ा सवेरा ने ज़बरदस्ती पिंक लिपस्टिक उसके होंठों पर लगा दी थी। फूलों का जेवर उतारकर सब्ज पत्थरों का सेट पहना दिया था। अम्मी, आप भी आ रही हैं हमारे साथ? तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ, ज़रा ख्याल से रहना। हाँ अम्मी, महाज जंग पर जा रहे हैं। सवेरा को मजाक सूझा। तुझ पर एतबार करने को मेरा दिल नहीं करता। जा तो रही हूँ। जानती हूँ तो कितनी चमची है उसकी। हक का साथ देना चापलूसी कहलाता है अम्मी। वो बदसतूर शौक थी। सवेरा, हर वक्त गैर संजीदा मत रहा करो। उसके साथ चलते हुए खोला ने सरजंश की। आप हर वक्त अज हद संजीदा बल्कि रंजीदा रहने लगी हैं। ये काफ़ी नहीं है क्या? ये कहाँ जा रही हो? टेंट तो इस तरफ लगा हुआ है। मैं कार में पर्स भूल आई हूँ, वो लेकर चलते हैं। ना मालूम कब तुम्हारी ये लापरवाही ख़त्म होगी। अगर अम्मी देख ले तो क़यामत मचा कर रख देंगी। उसने खफगी का इजहार किया था, जबकि वो किसी संजीदगी का मुजाहरा किए बिना गुनगुनाती उस तरफ बढ़ रही थी जहाँ कोठी का अकबी गेट था, और बराए नाम इस्तेमाल होने के बाद यहाँ आम दरख्त भी ना थी और रोशनी भी कम थी। कहाँ किधर जा रही हो? कार यहाँ खड़ी है। वो झंझलाती हुई आगे बढ़ गई थी और गेट से लगी खड़ी कार से इस्तदा खड़े बंदे को देखकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। सवेरा मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर उससे मुखातिब हुई,
لیجیے جناب آپ کی امانت، حسب وعدہ لے آئی ہوں۔ وہ گمسم کیفیت میں کھڑی بہن کا بازو روشان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو اس نے بھی آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ تھینکس سویٹ سسٹر، تھینکس کہنا تمہارے جذبوں محبتوں کی توہین ہوگی، پھر بھی کہوں گا یہ تشکر میرا دل کر رہا ہے۔ اپنا خیال کرنا کہ آگے کی راہ تمہارے لیے کچھ کٹھن ثابت ہوگی، لیکن گھبرانا نہیں، وہ سب وقتی طور پر ہوگا۔ مجھے احساس ہے سب، مگر آپ دونوں کی سلامتی مستقبل کے لیے مجھے قتل بھی ہونا پڑا تو میں اف نہیں کروں گی۔ وہ بہن سے نگاہیں چرائے کہہ رہی تھی، جو روشان سے بازو چھڑانے کی جد و جہد میں ہلکان ہوتی اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ساری عقل خود لے کر بیٹھ گئی، اگر اس میں سے کچھ ان محترمہ کو بھی بخش دی ہوتی تو آج یہ دلہن بن کر معزز طریقے سے رخصت ہو رہی ہوتی۔ اب تم جاؤ، کوئی آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جلدی ہی ملیں گے، اس نے مزاحمت کرتی خلا کو فرنٹ سیٹ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ سویرا میری بات سنو پلیز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی حواس باختگی عروج پر تھی۔ روشان نے اس کا دایاں بازو اپنی گرفت میں لے کر کار سٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا آپ، یہ سب میں نے آپ کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ سویرا نے جھک کر بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ کار روکیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کار کو لمحہ بلمحہ آگے بڑھتے دیکھ کر وہ متوحش ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ شرف، بیوقوفی مت کرو، سیدھی بیٹھو۔ کار کا توازن بگڑنے لگا تو وہ غصے سے گویا اس کی پوری توجہ سپیڈ پر تھی۔ جلد از جلد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یا اللہ، کیا کروں؟ یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ امی بابا کیا محسوس کریں گے؟ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، لوگ کیسی باتیں کریں گے۔ پلیز خدا کے لیے آپ مجھے واپس چھوڑائیں۔ تمام لوگ جمع ہے وہاں، کتنی جگہنسائی ہوگی جب سب کو معلوم ہوگا کہ آپ مجھے اس طرح لے آئے ہیں۔ خود کو پوری طرح بے بس محسوس کر کے وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ سب کا بڑا خیال ہے، میری کوئی ویلیو نہیں، وہ زہرخند لہجے میں گویا ہوا۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ بری طرح رو دی۔ میرے خیال میں ازدواجی رشتے سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے والدین کے ندامت سے جھکے ہوئے سر ہرگز نہیں برداشت کر سکتی۔ اگر آپ نے کار واپس وہاں نہ موڑی تو میں جان دے دوں گی۔ اسے کار مسلسل نامعلوم منزل کی طرف دوڑاتے دیکھ کر خولا کے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ وہ اس وقت اس قدر سنگ دل و کٹھور بنا ہوا تھا کہ اس کی منت و سماجت آنسوں آہوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس کی سراسیمگی اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر مرو، مٹا لو خود کو، جس طرح میں نے تمہاری چاہ میں خود کو راکھ کر لیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ اتنے سنگ دل و بے حس ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی محبت کرتے ہیں بابا آپ سے، ان محبتوں کا ہی کچھ احترام کر کے چھوڑائیں مجھے۔ بابا کی چاہتوں کا احساس ہے مجھے، اب یہ جاننا چاہتا ہوں بابا کی بیٹی کتنی محبت کرتی ہے مجھے۔ وہ ہنس کر گویا ہوا۔ پلیز مجھے چھوڑ آئیں، امی یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گی۔ وہ ازحد حساس ہے اس وقت۔ اس کی نگاہوں میں ماں کی مضطرب حالت گھومنے لگی کہ اسے وہاں نہ پا کر ان پر جو بیت رہی ہوگی، کس طرح انہوں نے اس کی حفاظت کی تھی، اور ذرا سی غفلت سے وہ ہو گیا تھا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ اور آگ گھر کے چراغ سے ہی تو لگتی ہے۔ میں اپنے علاوہ کسی اور کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس وقت بڑا خیال آ رہا ہے تمہیں کسی نہ کسی کا۔ کل تک تم میری آواز تک سننے کی روادار نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت کا، باپ کی عزت کا اتنا خیال ہے، لوگوں کے طعنوں کی فکر ہے، کبھی اپنے متعلق سوچنے کی زحمت گوارا کی تم نے؟ کبھی اپنے مستقبل کا سوچا؟ کار اب پر رونق سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ آپ میری امی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں 100% آنٹی کی مرضی کا دخل بھی ہے۔ اپنی ماں کے خلاف اسے کچھ سننا گوارا نہ تھا۔ اس وقت جنگ ماؤں میں نہیں، صرف دو عورتوں کی اونچی ناکی سربلندی کی ہے۔ وہ اپنی انا کی سرخ روئی کے لیے اپنی ممتا کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وہ بھی ابھی جنون و ضد میں سب کچھ فراموش کیے ہوئے ہیں، مگر جب یہ انا و ضد کی چڑھی ہوئی ندی اترے گی تو علاوہ نقصان و ملال کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ساری زندگی سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے کے سوا دوسرا کام نہ ہوگا، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ شہر کے اعلیٰ ترین ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کار روکتے ہوئے بولا، جہاں کمرہ پہلے ہی بک تھا۔ نرمین کے پیروں تلے سے زمین نکل کے جب سب جگہ دیکھنے کے باوجود خولا نہ ملی تو وہ چکراتے سر کو پکڑ کر وہیں سیڑھیوں کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرتی لڑکی نے کہا کہ وہ سویرا کو یہاں بھیج دے۔ مہندی آ چکی اور دلہن والوں سے مقابلہ ہو رہا۔ گانوں اور میوزک کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ یہاں سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچھے خاصے ٹھنڈے موسم میں انہیں پسینے میں شرابور دیکھ کر محمود صاحب گویا ہوئے وہ اتفاقاً وہاں چلے آئے تھے۔ خولا کہیں نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لی ہے۔ بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، یہیں کہیں ہوگی۔ کہاں جائے گی وہ؟ نہیں، کوئی انہونی ہو گئی ہے، دیکھو میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ وہ ہو گیا جس کا میرا دل گواہی دے رہا تھا۔ وہ رو پڑی۔ امی آپ نے مجھے بلوایا؟ سویرا اسی دم آئی تھی۔ ہاں، خولا کہاں ہے؟ تیرے ساتھ باہر تھی وہ۔ بتا کیا ہوا میری بچی کا، ورنہ میں تیری جان لے لوں گی۔ انہوں نے یکے بعد کئی تھپڑ اس کے رخساروں پر لگاتے ہوئے ضیانی انداز میں کہا۔ نرمین کیوں تماشا کرنا چاہتی ہو؟ یہاں دیکھ رہی ہو مہمانوں سے گھر بھرا ہوا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ انہیں گھسیٹتے ہوئے قریبی کمرے میں لے آئے۔ سویرا بھی سست روی سے ان کے پیچھے چلی آئی۔ اسے ان سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تماشا تو اب ہوگا، پوچھو اس بدذات سے، کہاں ہے میری خولا؟
انہیں ذرا سکون نہ تھا۔ روشان بھائی لے گئے ہیں انہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ سنا تم نے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اور تو خاموش بیٹھی ہے، کیوں کیا تو نے ایسا؟ میری کوکھ سے جنم لے کر تو نے میرا ہی کلیجہ نوچ ڈالا۔ ہوا بھرے غبارے کی طرح ان کی تمام اکڑ و تنتنا نکل گیا تھا۔ فقط چہرہ اٹھتی رنگت کے ہمراہ وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ آپ کو اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ محمود صاحب تب متفکر سے سویرا سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسے کیا اندازہ ہوگا؟ عذاب تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے، لوگوں کی تھو ہم پر ہوگی، اور نہ معلوم وہ بدماش میری بچی کا کیا حشر کرے گا۔ آپ رپورٹ کریں تھانے میں جا کر اس کمینے کے خلاف کہ وہ ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ہوش کی بات کرو بیگم، وہ ہماری بیٹی ہونے کے علاوہ اس کی بیوی بھی ہے، کہیں الٹا ہم پر حبس بیجا کا کیس نہ بنوا دے۔ وہ اس کو طلاق دینے والا ہے۔ دی تو نہیں نا، قانون ثبوت مانگتا ہے، اور کچھ سوچنا پڑے گا۔ کہاں لے کر گیا ہے میری بچی کو یہ تو بتا دے۔ دشمن مجھے نہیں معلوم امی، اس نے سچ کہا تھا، تجھے سب معلوم ہے، بتا دے ورنہ تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بے قراری و وحشت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سویرا کی جانیں دشمن بن گئی تھی۔ بابا میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ روتی ہوئی محمود سے مخاطب ہوئی تو وہ لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر شفقت سے بولے، بیٹا بہت بڑی بھول ہوئی ہے تم سے، آپ کو فوراً آ کر بتانا چاہیے تھا۔ خیر رو نہیں، کوشش کرتا ہوں انہیں ڈھونڈنے کی۔ آپ لوگ اس طرح شادی اٹینڈ کریں جس طرح کرتے آئے ہیں، کسی کو ذرا شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ دوگلا پن کے دل میں آگ لگی اور مسکراؤں۔ گھر چلو، یہاں اب میں بالکل نہیں رکوں گی، بہت بڑی چوٹ کھائی ہے میں نے یہاں آ کر۔ وہ دوپٹے میں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ روشان بیڈ پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ دائیں طرف رکھے شنیل کے میرون صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی، خاموش، آنسوؤں کو صاف کرتی غم و الم کی تصویر لگ رہی تھی۔ کیا بوریت ہے یار، میں اتنی پر رونق پارٹی چھوڑ کر آیا ہوں کہ چلو بچھڑے دو دل ملیں گے تو پیار و محبت کی محفل سجے گی۔ میں اپنی بے قراریوں، انتظار کی داستان سناؤں گا، تم اپنی بے تابیوں، فراق کے قصے سناؤ گی، مگر یہاں تو آنسوؤں، آہوں، سسکیوں کے تکلیف دہ احساسات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاصی دیر گزرنے کے بعد بھی خولا کے شغل میں کمی واقع نہ ہوئی تو وہ چڑھ کر بولا، کیا آنسو میں ڈبو کر مارنے کا ارادہ ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں کرو گی؟ وہ اس کے قریب گھٹوں کے بل بیٹھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی البیلی مہک اور آنچ دیتی اس کی قربت نے آن واحد میں اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ یہاں تنہا تھی، اس شخص کے رحم و کرم پر جو سر پھرا اور اپنی بھی پرواہ نہ کرنے والا شخص تھا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے، تم سے ایک ملاقات کو، ایک جھلک دیکھنے کو کس قدر خوار ہوا ہوں، ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا تم سے، تیار ہو نا؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوق انداز میں بولا، اگر بدلہ ہی لینا تھا تو یہاں کیوں لائے؟ وہی گولی مار دیتے، قصہ پاک ہو جاتا۔ اس طرح آپ خود کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے یہ گھٹیا حرکت کر کے میرے ماں باپ کو شکست دے دی ہے؟ اس کا محبت بھرا انداز اور چاہت چھلکاتا لہجہ اسے فریب لگا۔ شکست تو میرے جذبوں نے کھائی ہے، میں جو محض تمہاری چاہ میں بے قرار چل آیا ہوں۔ میں نے نہ اپنی جاب کی پرواہ کی، نہ ماں کی فکر، تمہارے پیچھے پاگل بنا رہا ہوں۔ کیا میری محبتیں شدت سے خالی ہیں؟ کیا میرے جذبوں میں اثر نہیں؟ کیا میرا جنون یک طرفہ ہے؟ ان گزرتے ماہ و سال میں تم سے رشتے کی تاثیر نہیں پوچھی، اس رشتے کی تاثیر نہیں پہنچی۔ میں نے گزرا ہر لمحہ، ہر پل تمہارے تصور کے ساتھ گزارا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو تم نے مجھے سوچا ہو؟ اس کی دلکش آواز کی گمبھیرتاؤں نے اسے گنگ سا کر ڈالا تھا۔ پلیز خولا، جواب دو، میری محبتوں اور انتظار کا یہی حاصل ہے کہ تم اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار ہونے کو راضی ہو گئی؟ وہ خاصی دیر تک اس کی جھکی نگاہوں پر لرزا سیاہ پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر شانے چکاتے ہوئے اٹھ گیا۔ شاید تم نے ایسی کسی بات کا جواب نہ دینے کی قسم کھائی ہے تو ایز یو وش، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مرضی ہے جتنا خاموش رہنا ہے چاہو رہ سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے دل کی طمانینت کے لیے یہ کافی ہے کہ تم میری دسترس میں ہو۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے مطمئن انداز میں گویا ہوا، پاکستان آمد کے بعد آج پہلی بار سکون کی نیند سوؤں گا، تم بھی سو جاؤ، آدھی رات گزر چکی ہے، دوسروں کی نیندیں اڑا کر آپ سو سکتے ہیں، میں نہیں۔ سویرا کہتی تھی میری بہن کے منہ میں زبان نہیں ہے، مگر مجھے تو خاصی لمبی زبان نظر آ رہی ہے۔ نائٹ بلب آن کر کے لیٹتے ہوئے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، گرین یلو سوٹ میں اس کا رویا رویا چہرہ عجیب ملاحت سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے اس کی جانب بے خود انداز میں دیکھے گیا، پھر گویا ہوا، میں سوتے میں بھی آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہوں، اگر کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یک لخت ہی اس کے پھوار برساتے لہجے میں درندگی در آئی اور وہ حقیقتاً دہل کر رہ گئی۔ اجی سنتے ہو آپ کے بھائی باوج رات کو ہی بچیوں کو لے کر چلے گئے؟ ذرا معلوم تو کرو ایسا کیا ہوا جو چوروں کی طرح بھاگے ہیں؟ سالیہ جو رات مائیوں کی تقریب کے بعد آرام کرنے کی غرض سے گھر چلی آئی تھی،
اور ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے وہاں سے جاتے دیکھ کر آئی تھی۔ سب سے معلوم کرنے پر بھی انہیں یہی جواب ملا تھا کہ وہ بھی آپ کی طرح رام کے گھر سے جا رہی ہیں، اور ان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تھا کہ نرمین کی روتی بکھری حالت کسی گڑبڑ کی اطلاع دے رہی تھی۔ مارے تجسس کے انہیں رات بھر سکون سے نیند بھی نہ آ سکی۔ اب ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ حامد صاحب سے مخاطب ہوئیں، جو خلاف معمول اخبار سے دور تھے۔ خبر اچھی نہیں ہے، وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوئے۔ لو، دشمنوں کی بری خبریں بھی تو اچھی ہوتی ہیں۔ وہ چہکی رات شان خولا کو لے گیا ہے اپنے ساتھ، انہوں نے دھماکہ کیا۔ شان خولا کو لے گیا؟ مگر کیسے اور کہاں؟ ان کے عین سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ چند لمحے قبل جو سرور و طمانینت ان کے سراپے سے چھلک رہی تھی، یکلخت شدید تر حیرانی و حواس باختگی میں بدل گئی۔ زبردستی لے گیا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہے یہ بہتان ہے۔ میرا بچہ وہاں سرفراز کے سانگیا، وہ لڑکی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ خاموش رہو، فضول گوئی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ حامد نے بری طرح جھٹکا تھا۔ میرے تو دل میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے سرفراز سے روشان کو تو معلوم تو کر لیتے، میرا بچہ وہی مصروف ہوگا۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ معلوم کر چکا ہوں فراز سے، رات سے وہ غائب ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے خون نے ہی بغاوت کر دی۔ یہ صلہ ہے ہماری محبتوں کا، اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے بیٹے نے ہی میرے چہرے پر سیاہی مل دی ہے۔ آپا صداقت کو کس طرح یقین دہانی کراؤں گی کہ ان کی روشن آرا کو ہی اپنی بہو بناؤں گی؟ ہائے میرے نصیب، میرے بیٹے نے ہی مجھے کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے آپ کی اس موبائل پر تو بات کریں، اور کہیں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ جاؤ، ورنہ تیری ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ پاؤں جلی بلی کی طرح کمرے میں چکراتے پھر رہی تھی۔ ہوش کی دوا کرو، میں اس سے رابطہ کر چکا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے آج شام تک دونوں خواتین کو کہیں کہ وہ پرانی تمام باتیں بھلا کر آپس میں سمجھوتا کر لیں، تو وہ خولا کو لے کر خود ہی آ جائے گا، ورنہ وہ اسے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جائے گا، جہاں ہم انہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ تو وہی مسل ہوئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارے آج کل کی نسل کی ہر درمی اور دیدہ دلیری دیکھو کہ غلطی خود کی اور سزا دوسروں کو ہوں۔ میری جوتی بھی نہ جائے اس گھمنڈی عورت سے صلح کرنے کو، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ سوچ لو، اکلوتی اولاد کو ہمیشہ کے لیے کھونا پسند کرو گی؟ ہم بھی تو اس کے اکلوتے والدین ہیں، اس نے سوچا ہمارے بارے میں؟ وہ نہ سمجھ ہے ابھی، حامد بردباری سے بولے۔ ہوں جب ہی چوٹ دے گیا، وہ رو دھونے کو تھی۔ ابھی چند گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جذبات سے نہیں عقل سے فیصلہ کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں اس سے دوبارہ رابطے کی، جو فیصلہ ہو بتا دینا۔ وہ کمرے سے نکل گئے تو وہ جو خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے سے کام نہیں بنتے، دماغ استعمال کرو تو کام بن جاتے۔ اڑے بھاڑ میں گیا ایسا دماغ، بھلا میں کیوں اس مغرور عورت کے تلوے چاٹوں جا کر؟ یہ سب ان ماں بیٹے بلکہ باپ کی سازش، ماں بیٹیاں اور بیٹے بلکہ باپ کی سازش ہے مجھے نیچے دکھانے کی۔ پہلے میری بیٹی کو اغوا کر لیا، اب پیغام بھیجتے ہیں کہ سب بھول کر صلح کر لو۔ بھلا صلح کرنا اتنا آسان ہے؟ اگر جلتے توے پر بیٹھنے کو کہو گے تو بیٹھ جاؤں گی، مگر بھابھی بیگم کے آگے نہیں جھکوں گی۔ محمود سے روشان کا پیغام سن کر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ لاہور والا بھائی، اس درجے کی کدورت ہے تمہارے دل میں؟ ہاں، اس سے بھی کچھ بڑھ کر بیٹی کی خاطر تو مائیں اپنی ذات تک قربان کر دیا کرتی ہیں۔ تم کیسی ماں ہو جو اتنی فرما بردار اور پیاری بیٹی کی پرواہ نہیں کر رہی ہو؟ میں پہلے ہی بےحد پریشان ہوں، مزید میرے زخموں پر نمک مت چھڑکے۔ بھابھی بیگم سے تمہاری دشمنی کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، سالوں گزر جانے کے باوجود آج تو یہ راز ہی کھول ہی ڈالو۔ محمود بضد ہوئے۔ راز کی کیا بات ہے؟ یہ تو بچے کو معلوم ہے کہ مجھے ہر اچھی اور عمدہ چیز کی پہچان ہے۔ سبھی میرے مشوروں سے کام کرتے ہیں، میرے بغیر تو کسی کی شاپنگ مکمل ہوتی ہی نہیں۔ میری یہی آؤ بھگت و مقبولیت بھابھی بیگم سے ہضم نہ ہو سکی، اور وہ ہر آئے گئے سے میری برائیاں کرتی تھی، اور اماں بھی کو بھی یہ کہہ کر میرے خلاف کر دیا کہ میں نہ گھر کا خیال کرتی ہوں نہ وقت دیتی ہوں، ہر کسی کے ساتھ منہ اٹھا کر چل پڑتی ہوں۔ اسی دم پردہ ہٹا کر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ بھابھی بیگم، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ ہاں میں، اچھا وہ کئی سالوں بعد ہی صحیح تم نے دل کی بھڑاس تو نکال لی۔ میں غلط نہیں کہتی تھی، لوگ مکاری سے کام لیتے ہیں، وہ تمہاری ذرا سی تعریف کر کے تم سے پورا کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ تم بچوں اور گھر کو بھلا کر غیروں کے کاموں میں جت جایا کرتی تھی، اور لوگ مزے سے آرام کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اس وقت اس انداز میں نہیں کہا تھا، مطلب میرا جب بھی تمہاری طرفداری کرنا اور تمہاری آنکھیں کھولنا تھا، مگر تم شروع سے ہی منیر کی ماں اور حمیرہ کو اپنا سچا ہمدرد و خیر خواہ سمجھتی تھی، جنہوں نے آ کر ہمیشہ مجھ سے تمہاری برائی کی اور ہر بات سے آگاہ کرتی رہی۔ صداقت آپا بھی مجھے آپ کی ہر چال سے خبردار کرتی رہی ہیں، اور وہی رپورٹ دیتی رہی کہ روشان باہر رہ کر بالکل بگڑ گیا ہے، اول نمبر کا آوارہ بد کردار اور بدمعاش بن کر لوٹا ہے۔ الجھی ہوئی ڈور کی گریں کھلنی شروع ہو چکی، دماغ کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کبیدگی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ ارے وہ جھوٹی مکار عورت میرے باکردار اور شریف بیٹے کے خلاف سراسر جھوٹ بولتی رہی ہے۔ اگر میرے بیٹے میں اتنی ہی برائیاں تھیں تو کیوں اپنی بیٹی کی شادی اپنے منہ سے کہہ کر رہی تھی؟ صداقت آپا کی خاطر جو وہ گھر میں فساد کرتی تھی، اب محسوس ہوا، اور اصل فساد کی جڑ تو وہ خود تھی۔ وہ حمیرہ آپا تو مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ ان کا بڑا ارمان تھا کہ خولا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کا، اور میں نے حامی بھی بھر لی تھی۔
جس کے لیے وہ مانی عرف منیر کو دبئی سے بلوا رہی تھی۔ اور حقیقت بتاؤں دبئی کی، وہ پچھلے سال سے ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں کراچی جیل میں اپنے جرموں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ شاید اگلے ماہ اس کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر وہ کوئی لمبا ہاتھ مارے گا اور ہمارا سب میں گاتی پھرے گی کہ اس کا بیٹا دبئی سے مالا مال ہو کر آیا اور وہ بہت جلد واپس چلا جائے گا۔ اور وہ کہاں جائے گا سمجھ گئی نا؟ جیل عرف دبئی میں۔ وہ مانی خزی سے ہنسی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بچی ایسی فراڈی عورت سے بچ گئی، اب آئے گھر میں ایسا بے عزت کر کے نکالوں گی کہ اس کی آنے والی نسلیں کسی کو بیوقوف نہ بنا سکیں گی۔ صداقت آپا کو بھی چھٹی کا دودھ یاد نہ کروایا تو میرا نام نہیں۔ بھابھی بیگم معاف کر دے، اتنے حسین سال ہم نے بلا وجہ کی نفرت و بد اعتمادی میں گزار دیے، ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ہم ایک دوسرے سے کتنے دور رہے۔ نرمین ندامت سے چور لہجے میں مخاطب ہوئی، جنہیں ہم نے اپنا سمجھا وہی ہمارے دشمن ثابت ہوئے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں بنتے بنتے لا تعلقی اور نفرت میں بدل گئیں۔ ہم سے اچھے ہمارے بچے رہے جنہوں نے عقل مندی اور ذہانت کا مظاہرہ کر کے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے سے بچا لیا، کیونکہ جو لوگ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے تمام توقعات وابستہ کر لیتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن شدید نقصان اٹھاتے ہیں۔ کھوکھلے سہارے سدا ساتھ نہیں دیتے، بڑھ کر اپنے ہی تھامتے ہیں۔ یہ سب ہماری اماں جان کی دعاؤں کا ثمر ہے، جو ندی کے دونوں پاٹ آج ایک ہوئے ہیں۔ دعائیں دو اپنی ساس کو جن کے خلاف آپ کی زبانیں انگارے برساتے نہیں تھکتی تھیں۔ پردہ ہٹا کر حامد، محمود، سرفراز، زینت اور سویرا اندر داخل ہوئے۔ محمود کھل اٹھتے، وہ ہماری بزرگ تھی، ہم انہیں برا کیوں کہیں گے؟ وہ ازحد اچھی خاتون تھی، مگر ایک غلطی ان سے ہو گئی۔ اپنے خاندان کو ایک رکھنے کے لیے وہ آپس میں 2 بچوں کا رشتہ جوڑ گئی۔ اگر وہ بہوؤں کو بھی ان کی مرضی پر چھوڑنے کی بجائے ہماری جڑوں میں لگی حمیرہ، صداقت، منیر کی ماں نامی برائیوں کو بھی نکال پھینکتی تو ہم کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوتے۔ صالحہ نے کہا، وہ ساس تھی تب ہی آپ کو شکایت ہوتی کہ ارے بس بس رہنے دیجیے، آپ کو اپنی اماں کی حمایت لینے کی عادت ہے۔ صالحہ چل کر بولی تو وہ سب ہنس پڑے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب ساتھ ہے۔ دادی جان کی روح آج شانت ہوئی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں بیٹھی اپنے سروں میں چاندی کی تار گنتی بیٹیوں کا المیہ، اپنوں کی بے اتنائی، لا تعلقی اور بلا جواز نفرت سے سگے بھائی بہن، قریبی رشتہ دار جوان بیٹیوں کے لیے باہر سے لڑکیاں بیاہ کر لانا پسند کرتے ہیں۔ آنکھوں پر بندھی نفرت و غلط فہمیوں کی پٹی کے آگے انہیں اپنی بچیاں نظر ہی نہیں آتیں۔ کاش پھر سے وہی وقت لوٹ آئے جب لڑکا لڑکی کے پیدا ہوتے ہی آپس میں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا جاتا تھا، خاندان بھی ایک دوسرے سے مربوط رہتے تھے اور بے راہ روی یا ہسٹیریا کے مرض کی راہیں مسدود کر دی جاتی تھی۔ زینت آنکھوں میں آئے خوشی کے آنسو صاف کرتی ہوئی صدقے دل سے دعا گو تھیں۔ بھابھی بیگم معاف کر دینا، بہت برا بلا کہا آپ کو، وہ ان کے گلے لگتی ہوئی گلگیر لہجے میں بولی۔ تم بھی معاف کرنا، اور اگر کوئی شکایت ہو تو منہ در منہ کرنا، کسی تیسرے فریق کا سہارا مت لینا۔ انہوں نے کھلے دل سے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ یہاں مذاکرات کرتے رہیں گے تو وہ موصوف خولا کو لے کر نکل جائیں گے۔ سرفراز نے ٹائم دیکھتے ہوئے یاد دلایا۔ وہ سب تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ آئندہ خولا کا نام مت لینا، بھابھی کہنا اسے۔ صالحہ نے پیار بھری سرزنش کی، جی بہتر، ویسے بھی خاصا مشکل نام ہے، خولا کے بجائے اکثر خالہ نکل جاتا ہے۔ سرفراز کے انداز پر وہ سب ہنس پڑے تھے۔ 2 ہفتے بعد میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر لے جاؤں گی، بہت دور رہ لی اس سے اور دوری برداشت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اور ہاں نرمین، کان کھول کر سن لو، بری کی تمام تیاری تم کرو گی، مجھے کہاں آتا ہے یہ سب؟ انشاءاللہ کیوں نہیں، آپ کو بھی کچن کی ذمہ داری اپنے ذمہ لینی ہوگی، مجھ سے ایسے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جواب میں انہوں نے خلوص دل سے حامی بھری تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ خولا نے ٹیبل پر رکھا موبائل اسے آف کرتے دیکھ کر حیرت و مسرت کے ملے جلے احساسات سے گویا ہوئی۔ ویری سمپل یار، میں نے سرفراز سے کہا تھا وہاں ہونے والی کارروائی کے دوران اپنا موبائل آن رکھنا، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور ہم نے وہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی سب سن لیا۔ اب تو میری عقل کو داد دو گی نا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہم کہاں ہیں، پھر یہ سرفراز بھائی کو کس طرح معلوم ہوا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے استفسار کرنے لگی۔ سرفراز کے علاوہ پاپا اور محمود انکل کو بھی معلوم ہے ہمارے بارے میں۔ دراصل یہ پلاننگ ان تینوں کی ہی پلان کی ہوئی ہے، گھر کی 2 عورتوں کی عقل کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور میں تو خود کسی ایسی پلاننگ کے تلاش میں تھا، سو فوراً سے پیشتر عمل کر ڈالا۔ باقی سٹوری میں جان پاپا اور انکل کی ایکٹنگ نے ڈالی ہے۔ وہ فتح یاب ہو چکا تھا، جیت کی خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹنے لگی تھی۔ آپ مجھ کو تو بتا سکتے تھے، وہ بھی بادلوں کی طرح یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ تم مانتی جب نہ، اور پھر تمہارا یہ ڈرا سہما ناراضگی سے بھرپور انداز کہاں دیکھنے کو ملتے؟ اس نے والہانہ انداز میں اس کے چہرے پر پھیلتے کوسے قضا کے رنگ دیکھتے ہوئے کہا، اب تو مانتی ہو نا میری محبت کی صداقت کو؟ اگر سویرا نہ ہوتی تو آپ نامراد رہتے۔ ہاں، تمہیں پانے میں اس کا میں تاحیات احسان مند رہوں گا۔ امی اور آنٹی کو کسی نہ کسی دن معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟
تب ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے ہوں گے. پھر کچھ نہیں ہوگا. بدگمانی کے بادل ایک بار صاف ہو جائیں تو پھر سب نکھر جاتا ہے. بات ساری ہوتی ہے بے غرض و بلا مفاد رشتوں کو استوار رکھنے کے جذبے میں کھوٹ ہو تو انسان راستوں کی کٹھنائیوں میں تھوڑا الجھتا گرتا خود کو زخمی کرتا ہے مگر سیدھا منزل پر پہنچ جاتا ہے جس طرح میں پہنچا ہوں. وہ از حد مسرور تھا. اس کی وارافتگی سے بچنے کے لیے وہ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی. نیچے لان میں نگاہ پڑتے ہی مسرت سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا. محمود انکل، بابا جان، زینت آنٹی، سویرا، سرفراز کے آگے آگے امی اور آنٹی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خراما خراما چلی آ رہی تھیں. کیا دیکھ کر خوش ہو رہی ہو؟ وہ اس کے برابر میں کھڑا ہوا دیکھتا ہوا بولا. دنیا کا حسین ترین ملاپ، دو دشمنوں کے ایک ہو جانے کا دلکش منظر. واقعی اس میں کوئی شک نہیں، روشان نے ہنستے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے فیملی ناول کا اختتام ہوتا ہے. مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا. بہت اچھا ناول تھا. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. اور اس ناول کی جو پرنٹنگ ہے وہ تھوڑی سی مس پرنٹ تھی، پڑھنے میں بھی تھوڑی سی دشواری ہوئی، تو اس کے لیے اگر کوئی غلطی یا جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اس کے لیے معذرت، کیونکہ اس سے اچھا پرنٹ مجھے اور کہیں نہیں ملا. کل کے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.